बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन और नाज़रीन और तमाम शुरकाए महफ़िल, आप सब लोगों को हमारी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं मदीना मुनव्वरा के फ़ज़ाइल के बारे में। सुभानअल्लाह। मदीना मुनव्वरा ऐसा शहर है जहाँ आपके और मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो हैं वो मौजूद हैं। आपका वहाँ पर दरबार है और आपका वहाँ पर दर है। आप क्योंकि मखलूक़ात में से सबसे आला हैं, अरफा हैं, तो याद रखें जो हस्ती जितनी बड़ी हो, जितना बड़ा उसकी हैसियत हो, मकाम हो और मर्तबा हो, उसका याद रखें जो अदब है वो भी उतना ही बड़ा होता है। बेशक। तो लिहाजा मेरी दुआ ये है कि आप सब लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात है मदीना पाक की हाज़री नसीब करे। और एक मोमिन के दिल में ये ख्वाहिश भी होनी चाहिए, ये चाहत भी होनी चाहिए और हर वक्त उसकी ये दुआ भी होनी चाहिए कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हाज़री दे। सुभानअल्लाह। बड़े ही वो लोग खुश नसीब हैं बेशक जिन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दर अक़दस पर जाने की सआदत हासिल हुई है। सुभानअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार आलिया पर आप लोगों को जाने की सआदत हासिल हो। सुभानअल्लाह। तो ये बातें सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ कि आप लोगों को रहनुमाई जो है वो मिले। सुभानअल्लाह। क्योंकि मदीना शहर ऐसा है कि जिस जैसा याद रखें पूरी कायनात में कोई और शहर नहीं। सुभानअल्लाह। इस शहर में जाना ऐसे नहीं कि जैसे हम आम शहरों में जाते हैं या घूमते हैं या फिरते हैं, लेकिन ये शहर ऐसा है कि जहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और इस शहर को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हासिल है। सुभानअल्लाह। और ये निस्बत याद रखें ता क़यामत तक इसको ये शर्फ जो है हासिल रहेगा। सुभानअल्लाह। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस जो है वो मदीना पाक में है। सुभानअल्लाह। तो लिहाजा मदीना जो है मोमिनों के लिए याद रखें बड़ी अदब वाली जगह है, बड़ी फजीलत वाली जगह है। सुभानअल्लाह। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना पाक की गलियों में बाज़ारों में जब चला करते फिरा करते तो आप जो थे वो जूता भी नहीं पहना करते। अल्लाह अकबर। सुभानअल्लाह।
पूछने वाले ने आपसे पूछा कि हजरत आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, उन्होंने यकीन जाने बड़ा खूबसूरत जो है वो जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जो है जूता नहीं पहनता क्योंकि मदीना पाक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं कदम लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि कहीं मेरा जो जूता है उस जगह पर ना आ जाए अल्लाहु अकबर, कि जहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव रखा हुआ हो। तौबा, तो मतलब इतनी बड़ी जो शख्सियात हैं, हस्तियाँ हैं, वो इस कदर जो हैं सुभान अल्लाह, वो इस शहर का याद रखें, वो अदब जो हैं रखती हैं और करती रहें। बेशक हक है। और यकीन जाने कि जो लोग दरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर अदब से रहते, सुभान अल्लाह, सरकार की बारगाह का वो अदब करते हैं, ताज़ीम करते हैं, तकरीम करते हैं, याद रखें ऐसे लोग जो होते हैं वो माला माल होते हैं। हक है, बेशक उनकी जोलियां जो हैं वो भर दी जाती हैं, क्योंकि ये दर जो है सुभान अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर कोई आम दर नहीं, नहीं है। ये दर वो है जहां मगफरत मिलती है। सुभान अल्लाह, यानी ये मगफरत का दर है, ये बख्शिश का दर है, ये शफाअत का दर है, बेशक ये जन्नत का दर है, हक है। ये बरकत का दर है, ये रहमत का दर है। और मदीना पाक ऐसी बस्ती है, याद रखें, कि जहाँ दिन रात जो है अल्लाह ताला की रहमत जो है वो बरसती रहती। सुभान अल्लाह, और ये रोशनी का दर है पूरी कायनात के लिए। सुभान अल्लाह, पूरी कायनात में जहाँ जहाँ भी रोशनी है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। सुभान अल्लाह, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे नबूवत भी हैं और नूरे हदायत भी हैं। सुभान अल्लाह, तो मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी ऐसी है जो सिर्फ ज़ाहरी तौर पर नहीं, बल्कि आपकी जो रोशनी है वो ऐसी है जिससे दिल जो है वो भी रोशन हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, हक है। ये तो आपका जो नूर है ऐसा नूर है जो दिलों में भी यकीन जाने उजाले पैदा कर देता है, तारीकियों को, अंधेरों को ख़त्म कर देता है। बेशक आपका जो दर है ये हदायत का दर है, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हदायत के मंबा हैं। जिसने भी हदायत बानी है वो दरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर हाज़री दे। सुभान अल्लाह, जिसने रोशनी पानी है वो भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जाकर हाज़री दे। और जिसने जन्नत को पाना चाहता है वो भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर जाकर हाज़री दे। और जो रहमत चाहता है उसकी जो जोली है वो रहमतों से भर जाए, वो भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर जाकर हाज़री दे। लेकिन याद रखें ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलनी कैसे? अल्लाह अकबर, क्योंकि आपका दर ऐसा है कि जहाँ से कोई भी, याद रखें, सवाली जो है वो खाली नहीं जा सकता। हक, सवाली के लिए शर्त ये है कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनकर आए और उसके दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब हो, सुभान अल्लाह, अदब लेकर आए। तो यकीन जाने
کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ در حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے کہ آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، سبحان اللہ۔ کہ بے شک اللہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ کہ جس نے جو کچھ بھی لینا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد رکھیں، وہ حاصل کرے گا، کیونکہ اللہ کی تمام نعمتوں کی جو تقسیم ہے وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب بھی آپ لوگ مدینہ پاک جائیں ایک چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ وہاں جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں رہنا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ آپ کے ادب میں رہتے ہیں تو یقین جانیں وہ مالا مال ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر ایسی خیر ہوتی ہے جس کا وہ زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں جا کر جو آپ لوگوں کی آوازیں ہیں یہ بھی بہت ہی مدھم ہونی چاہیے، ہلکی ہونی چاہیے، آہستہ ہونی چاہیے، سلو ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، کوئی عام بارگاہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایسی ہستی ہیں جو کہ تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور تمام انبیاء کے بھی وہ سردار ہیں، اور تمام مخلوقات کے وہ تاجدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یقین جانیں مدینہ پاک میں جب گیا تو باب السلام سے لے کر باب بقی تک کا جتنا بھی یہ ایریا ہے اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک بھی ہے، ریاض الجنہ بھی ہے۔ یقین جانے ایسا ٹکڑا میں نے زمین میں کہیں اور جگہ اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جتنا وہ حصہ جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اور میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی جالی کے سامنے گیا، یقین جانے اس کے بالکل اوپر والی سائڈ کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ جو ہی میں نے اس آیت کو دیکھا میری آنکھیں یقین کریں ٹھنڈی ہو گئیں، واہ 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 واہ، اللہ اکبر۔ دل کو چین آ گیا، روح سکون پا گئی، کیونکہ اس آیت کے جو جملے تھے یقین جانے وہ بہت ہی خوبصورت تھے، اور اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ یعنی کہ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی اپنے جیسا سمجھنے والے ہیں وہ ذرا غور کر لیں کہ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا سورہ الحجرات کی آیت نمبر یہ 2 ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر یہ آیت جو ہے لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی بات چلو میں آپ کو تھوڑی سی آپ کے ذوق کے لیے کر دیتا ہوں۔ ایمان کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ زندگی میں یاد رکھنا، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سارے یاد رکھیں انعامات، کرم نوازیاں، ساری سہولتیں آپ کو اس بیس کے اوپر ملنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو ایمان والا نہیں، مومن نہیں، یقین جانے وہ دوزخ کے نچلے گڑھوں میں وہ لوگ ہوں گے، اللہ اللہ۔ لیکن
جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو مانا ہوا ہے سچے دل کے ساتھ، سبحان اللہ، اور یاد رکھیں ایمان کی دولت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا نہ جائے۔ سبحان اللہ، مومن تب بنو گے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مان جاؤ گے۔ جب مان جاؤ گے پھر تو ہے ہی خیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، پس ایمان لے آؤ، اسی میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے، تمہارا بھلا ہے، تمہارے لیے خیر ہے، تمہارا نفع ہے، سبحان اللہ، اور تم لوگوں کا فائدہ ہے۔ بے شک، بے شک، معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ بھی کوئی عام لوگ نہیں بلکہ فائدے والے لوگ ہیں جن کو سارے فائدے دیے جانے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے اللہ پاک کی ذات نے اپنے خاص لوگوں سے یہ بات کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا سبحان اللہ، اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ سبحان اللہ، بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، فوقا کا مطلب ہوتا ہے پر یعنی اوپر، کہ تمہاری جو آواز ہے وہ ترفعوا اونچی نہ ہو، زور والی نہ ہو۔ کن کی آواز سے؟ صوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے تمہاری جو آواز ہے وہ اونچی نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اور اس سے آگے فرمایا کہ ان کے سامنے، یعنی لاہو کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے سامنے، ولا تجہروا لہ، کہ ان کے سامنے یعنی زور سے نہ بولو۔ اللہ اکبر، پہلے بھی منع کیا کہ آواز کو اونچی نہ کرو، اور اسی آیت میں یہ بھی کہا کہ ان کے سامنے زور سے نہ بولو، سبحان اللہ، جیسا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو، یعنی جس طرح تسی آپس دے وچ بول دے ہو نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے زور سے نہیں بولنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، اللہ اکبر، اللہ، برباد ہو جائیں، ملیا میٹ ہو جائیں، اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو، تم جان بھی نہ سکو اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اعمال کی بات کی گئی ہے آیت کے شروع میں، ایمان کی بات کی گئی ہے، سبحان اللہ، اور اینڈ پہ اعمال کی بات کی گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے تو ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے جو اعمال ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے، وہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے تو قابل قبول ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، صدقات کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں، تو سمجھے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. وہ خالی ہے. کیوں؟ یہ تو بارگاہ ایسی ہے کہ اگر یہاں آواز بھی اونچی ہو گئی تو یاد رکھنا سارے حج، عمرے، نمازیں، روزے سب ضائع ہو. ضائع ہو جائے گا. اچھا، عام طور پر نا ایک چیز دنیا میں بڑی سمجھی جاتی ہے کہ جس بندے کے پاس جو ہے نا مال ہو، کہتے ہیں وہ بڑا عزت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی شوکت والا ہے. بھائی صاحب ایسے ہی ہے؟ جی جی. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، دولت ہو، مال والا ہو. لیکن یاد رکھیں یہ دنیا کی بات ہے. آخرت میں مال والا وہ ہوگا، عزت والا وہ ہوگا، شان والا وہ ہوگا، عظمت والا وہ ہوگا جس کے اعمال ہوں گے. اچھے ہوں گے. اللہ اکبر. اور اعمال کیسے ہوں گے؟ جو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیے ہوں گے، وہ عزت والا ہو، سبحان اللہ. وہی متقی ہوگا. تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر جا کر جو آواز ہے وہ تو ایسی مدہم ہونی چاہیے جیسے رب چاہ رہا ہے کہ نیچی رکھو. اسی میں ہی ہمارا نفع ہے. پھر اس سے اگلے والی آیت میں یعنی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے ان کے لیے جو ہے انعامات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے جا کر اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرات واجر عظیم. سبحان اللہ. بڑے خوبصورت جملے. اللہ نے کہا بے شک جن لوگوں نے اپنی آوازوں کو پست رکھا، نیچا رکھا. اندہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے، یعنی نزدیک، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے نزدیک اپنی آوازوں کو بے شک جن لوگوں نے، اللہ کہہ رہا ہے، نیچا رکھا، اللہ اکبر. پست رکھا. اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزمایا ہے. سبحان اللہ. اور ان لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف اتنا کام کرنا ہے وہاں جا کر کہ آواز کو پست رکھنا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، کوئی عام بارگاہ نہیں. اب اس سے صاف بات ظاہر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں. سبحان اللہ. یہ سب مومنوں کو حکم دے دیا گیا، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی صحابی ہے، چاہے کوئی تابعی ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اس بارگاہ میں جب حاضری ہو تو وہاں پھر اپنی آواز کو پست رکھیں، یعنی ادب میں رہیں. اگر کوئی ایسا کریں گے. اچھا، یہ جو ادب والی رب نے بات کی نا، وہ کہتا ہے میں نے اس لیے کی تاکہ میں آزما سکوں کہ متقی ہیں کون.
یعنی کہ جو متقی ہوں گے، کیونکہ اللہ نے یہ کہا کہ میں نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جو ہے آزمایا ہے، کہ جو لوگ وہاں جا کر ادب میں رہیں گے سبحان اللہ تو سمجھ لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے جو ہیں وہ متقی ہیں۔ سبحان اللہ کسی متقی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہی بات جو ہے آپ لوگوں کے لیے کافی ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنے والا ہوگا، عزت کرنے والا ہوگا، اور آپ کا نام بڑی محبت سے لینے والا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک کی ذات نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، یعنی بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہ تو در بخشش کا در ہے، کہ جو یہاں بخشش کی نیت لے کر آ گیا رب کائنات نے یاد رکھیں اس شخص کو جو ہے بخش دینا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف یہ ہے کہ اس نے ادب میں رہنا ہے۔ اگر اب خود کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے یعنی کہ لاہم مغفرات اجر عظیم، کہ ان کے لیے اللہ کی جانب سے جو ہے وہ مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی ذات یاد رکھیں سب سے بڑی ہے نا، بے شک اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، تو وہ جو اس نے اجر دینا ہے اس بارے میں بھی وہ کہہ رہا ہے وہ بھی بڑا ہوگا۔ اب وہ کتنا بڑا ہوگا، بس یوں سمجھ لیں کہ وہ اتنا بڑا ہوگا کہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی، ہم اس کا جو ہے تصور نہیں کر سکتے، واہ 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 وہ چیز ہمارے فہم میں نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ ذات بہت بڑی ہے اور اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ لیکن یاد رکھیں یہ انعام کن لوگوں کے لیے ہے؟ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت والسلام علیکم۔